अस्सलाम वालेकुम। आज बात करनी थी शाहरुख अली और कैसर अहमद राजा की एक डिबेट हुई है और वो ज़ैब अली उर्दू के चैनल पर अपलोडेड है। तो मैं आपको उसके रेफरेंस यानी कि जो ज़ैब अली उर्दू के चैनल पर जो टाइम स्टैम्प्स हैं जिस टाइम वो बात की गई उसका रेफरेंस देते हुए मैं कुछ पॉइंट्स को काउंटर करूंगा और ये मैं पॉइंट्स डिफरेंट वीडियोस में काउंटर करूंगा। तो अभी जो मैं पहला पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा वो तकरीबन 7 मिनट 25 सेकंड पर डिस्कस किया गया और उसमें शाहरुख अली से पूछा गया कि आप ऐसी कोई सेकुलर स्टेट्स के मॉडल दें जिन पर हम सेकुलर प्रिंसिपल्स को एवेलुएट कर सकें। तो आपने शाहरुख से तो ये सवाल कर लिया, लेकिन ये सवाल तो आपसे बनता है कि आप कोई ऐसी इस्लामिक स्टेट के मॉडल्स दें आज के दौर में जिन पर हम जिस पर हम आपके सो कॉल्ड जो इस्लामिक निज़ाम है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको एवेलुएट कर सकें। और अगर आप आज के दौर में ऐसी कोई मॉडल स्टेट नहीं दे सकते और आप ये कहेंगे कि हमें सदियों पहले जाना पड़ेगा उस मॉडल स्टेट के लिए, तो फिर तो आपसे ये सवाल होगा कि क्या, पहला सवाल तो ये होगा कि क्या इस्लामी निज़ाम का कोई ऐसा मुतालबा भी इस्लाम ने हमसे किया है जिसका आप प्रचार करते हैं, जिसके बारे में आप बात करते हैं। क्योंकि अगर वो इस्लाम का हमारे से मुतालबा होता तो वो आज के दौर में भी एप्लीकेबल होता। अब आप ये बात करेंगे कि वो आज के दौर में एप्लीकेबल है, तो फिर दूसरा सवाल ये बनेगा कि अगर वो आज के दौर में एप्लीकेबल है तो जो आपका फंडामेंटल डिफरेंस है सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, इन सारे निज़ामों से, वो यही है कि ये इंसानी दिमाग की इख्तरा है, यानी कि इंसानी दिमाग ने इन निज़ामों को बनाया है और हमारे पास एक ऐसा डिवाइन निज़ाम मौजूद है जिसमें इंसानी दिमाग की इन्वॉल्वमेंट नहीं, यानी कि ज़ाहिर है वो डिवाइन चीज़ है तो उसमें इंसानी दिमाग की इन्वॉल्वमेंट नहीं, और आप इसीलिए उसे बाकी निज़ामों से सुपीरियर बताते हैं। लेकिन जब आप अपना जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस्लामी निज़ाम की उसे आज के दौर में इम्प्लीमेंट करने के लिए आएंगे तो आप उसमें अपने इंसानी दिमाग को इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे कि नहीं जी फलानी चीज़ को हम ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फलानी को ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आपने उसमें अपना इंसानी दिमाग ही इन्वॉल्व करना है तो फिर आपका जो फंडामेंटल सुपीरियरिटी है लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म या दूसरे किसी भी निज़ाम पर, तो आपकी वो फंडामेंटल सुपीरियरिटी ही खत्म हो जाती है। अगर आपने उसमें भी, अब आप उसे कहेंगे नहीं जी वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो फिक्र के लिए, लेकिन भाई बात यह है कि आप उसमें अपना इंसानी दिमाग क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर इस्लामी निज़ाम हमसे इस्लाम का मुतालबा होता तो मिसाल के तौर पर जिस तरह नमाज हमसे अल्लाह ताला का मुतालबा है या हम इस्लाम का हमसे मुतालबा है कि नमाज पढ़नी चाहिए, तो नमाज में डिफरेंट जो फ़िक़्ह हैं उनके मुताबिक तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि कोई किसी हदीस को, कोई किसी रिवायत को काबिल कबूल समझता है, कोई किसी रिवायत को काबिल कबूल समझता है। लेकिन बात यह है कि जब वो किसी एक रिवायत को काबिल कबूल समझ लेता है तो वो अपना तरीका एग्जैक्टली कुरान और हदीस से ही लेता है। वो ये नहीं कहता कि हमें रुकू की जगह, मिसाल के तौर पर नाउज़ुबिल्लाह, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर एक बात करूँ कि हमें जी रुकू की जगह कोई और मूवमेंट कर लेनी चाहिए, हमें रुकू की जगह पुशअप कर लेना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं होती क्योंकि वो इस्लाम का हमसे मुतालबा है तो उसमें फिर इंसानी अकल का कोई दखल नहीं। जैसे वो मुतालबा हमसे किया गया हमें मिनवन वैसे ही पूरा करना है। तो अगर इस्लामी निज़ाम का भी हमसे कोई मुतालबा है तो फिर हमें वो भी मिनवन वैसे ही पूरा करना पड़ेगा और वो फिर एग्जैक्टली वो मॉडल वो आपको आज के दौर में बिल्कुल अपने हर एक डिटेल के साथ देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जी सिर्फ आप 2-4 सजाएं और 2-4 इस तरह की ऊपर से बातें करें, सुपरफिशियल किस्म की बातें करें और उसे निज़ाम का नाम दे दें। आपको फिर वो आज के दौर का हर एग्जैक्ट पॉइंट डिस्कस करके वो निज़ाम देना पड़ेगा कि भाई आज के दौर में इस फलानी जगह इस फलाने अमल को हम इस्लामी तौर पर ऐसे अंजाम देंगे, इस फलाने अमल को हम इस्लामी तौर पर ऐसे अंजाम देंगे। और इसकी मैं आपको एक मिसाल भी दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर हेल्थ सिस्टम है, तो हेल्थ सिस्टम में जिस तरह मतलब बेसिक हेल्थ यूनिट है, बेसिक हेल्थ यूनिट इतने एरिया को कवर करेगा, इसमें ये सहूलियात होंगी, इसमें इतना स्टाफ होगा और डिफरेंट स्टाफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इसी तरह वो फिर रूरल हेल्थ सेंटर, फिर तहसील हेडक्वार्टर, यानी इस तरह एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। फिर उनका आपस में उन हॉस्पिटल्स का क्या लिंक होगा, उनका रेफरल सिस्टम क्या होगा, उनका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ क्या ताल्लुक होगा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के क्या मामला होंगे, तो ये सारी चीज़ें, तो ये एक निज़ाम है, इसको आप एक निज़ाम कहते हैं। तो जाहिर है कि ये अब हेल्थ सिस्टम है फॉर एग्जाम्पल, वो तो इंसानी दिमाग ने ही बनाया। तो अगर आप इस्लामी निज़ाम के हवाले से ऐसा कोई दावा करते हैं कि आपके पास एक डिवाइन गाइडेंस और एक पूरा सिस्टम मौजूद है, तो फिर आप उसमें इंसानी दिमाग को अमल दखल की इजाज़त नहीं है, या इंसानी दिमाग फिर उसमें अमल दखल नहीं देगा। जिस तरह नमाज हमसे मुतालबा है तो हम नमाज में इंसानी दिमाग का अमल दखल बर्दाश्त नहीं करते, इसी तरह फिर इस्लामी निज़ाम अगर हमसे कोई मुतालबा है तो फिर उसमें हम इंसानी दिमाग का अमल दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, या उसमें इंसानी दिमाग का अमल दखल फंडामेंटली होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आप अपनी सुपीरियरिटी या आप जो अपनी फंडामेंटल सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश करते हैं इस्लामी निज़ाम की दूसरे निज़ामों पर, वो इसी वजह से बिल्ड करते हैं ना कि भाई ये एक डिवाइन सिस्टम है, एक डिवाइन निज़ाम है। तो जब आपने उसकी डिविनिटी ही सो कॉल्ड ख़त्म कर दी उसमें अपनी अकल इन्वॉल्व करके, तो फिर तो आप अपने वो फंडामेंटल प्रिंसिपल को ही एक तरह से आप सबोताज कर देते हैं। शाहरुख अली और कैसर अहमद राजा की डिबेट में आज मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा और वो तकरीबन ज़ैब अली उर्दू के चैनल पर कैसर राजा और शाहरुख अली की डिबेट के तकरीबन 16 मिनट 40 सेकंड के अराउंड अबाउट डिस्कस हुआ है। उसमें शाहरुख अली से पूछा गया कि आप ये बताएं कि क्या एक इंसान एक ही वक्त में
سیکولر بھی ہو سکتا ہے اور اسلامی بھی ہو سکتا ہے، یا وہ سیکولرزم کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے اور اسلام کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ میرا جواب یہی ہے کہ دیکھیں اسلام کے حوالے سے مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، اور ہاں جی کچھ اسکول آف تھاٹس کے مطابق آپ ایک ہی وقت میں سیکولر یا لبرل بھی ہو سکتے ہیں اور مسلم بھی ہو سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ آپ اپنی عبادات کریں، اپنے جو بھی معاملات ہیں انہیں اپنے طریقے سے کریں، لیکن اپنے انٹرپریشن کو، اپنی چیزوں کو کسی دوسرے پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ ہاں جی کچھ انٹرپریٹیشنز کے مطابق، کچھ اسکول آف تھاٹس کے مطابق آپ ایک ہی وقت میں سیکولر، لبرل، سوشلسٹ اور پھر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور بھی نظریہ فالو کر سکتے ہیں اور مسلم بھی ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن پریکٹیکلی تو آپ بھی سیکولر اور لبرل ہی ہیں، یا جو بھی ہیں آپ کم از کم اسلامک اسٹیٹ میں تو نہیں رہ رہے. کیونکہ اگر آپ پاکستان پہ غور کریں تو آپ جو بھی آپ کی اسلامی نظام کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق پاکستان ایک اسلامی ملک تو نہیں ہے. پریکٹیکلی تو آپ بھی ایک سو کالڈ جو بھی سیکولر ملک ہے، لبرل ہے، بہرحال جو بھی وہ ملک ہے وہ اسلامی ملک نہیں ہے، تو آپ پریکٹیکلی تو اسی میں رہ رہے ہیں. تو ایک طرح سے پھر آپ بھی کہہ لیں کہ آپ بھی کسی بھی دوسرے نظریے کو اسلام کے علاوہ فالو کرتے ہوئے پریکٹیکلی تو آپ بھی اسی میں جی رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے انٹرسٹ والا یا سود والا یا ربا والا، کہ انہوں نے کہا کہ اسلامی نظام میں سود الاؤڈ نہیں ہوگا. تو مطلب لبرلزم اور سیکولرزم میں تو وہ سود پہ چلتے ہیں وہ نظام. تو بھائی بات یہ ہے کہ فنڈامنٹلی ہی لبرلزم، سیکولرزم، اسپیشلی لبرلزم جو ہے وہ مطلب اس کے فنڈامنٹلز میں ایوولوشن شامل ہے، اس کے فنڈامنٹلز میں چینج شامل ہے کہ آپ اس کو بہتر سے بہتر کرتے رہیں گے انسانی دماغ کا یوز کرتے ہوئے. تو مثال کے طور پر اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ سود صحیح چیز نہیں ہے، سود انسانیت کے لیے خطرہ ہے، تو آپ سود کو ختم کر دیں. لبرلزم کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ لبرلزم تو دیکھیں نا، اس کا بنیادی لفظ ہی لبرلزم ہے، یعنی آزادی. آزادی سے ہی مراد ہے کہ آپ کو جو بھی چیز لگتی ہے، جو بھی چیز آپ کو بہتر لگتی ہے، آپ وہ اڈاپٹ کر لیں. تو مطلب کوئی فکسیشن تو اس میں نہیں ہے کہ آپ نے بس ایک چیز جو آپ نے روز اول سے پکڑ لیا آپ نے اسی پہ فکس رہنا ہے. اور پھر لاسٹ بات یہ کہ جو سود والی بات ہے، تو پہلی تو یہ بات ہے کہ سود ہوتا کیا ہے. مختلف علماء کے اس کے حوالے سے مختلف ڈیفینیشنز ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں بڑے کویشچنز ہیں کہ بھائی آپ سود کس چیز کو آپ سود سمجھو گے، کس چیز کو سود نہیں سمجھو گے. اور پھر یہ کہ اگر فار ایگزامپل وہ سارا بینکنگ سسٹم ہر چیز سود ہے تو آپ بھی تو اس میں حصے دار ہیں. یعنی کہ آپ کے کیا بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، آپ کیا بینکنگ ٹرانزیکشنز نہیں کرتے، آپ کیا جو ملکی معیشت میں پیسہ گھوم رہا ہے اس کو آپ استعمال نہیں کرتے، یا ملکی یا دنیا کی معیشت میں جو پیسہ گھوم رہا ہے آپ اسے استعمال نہیں کرتے. تو جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہی بات ہے، کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی تو آپ سودی نظام کا بھی حصہ ہیں، اور آپ سودی نظام کو ایک طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ جنگلوں میں جا کر رہ سکتے ہیں، جہاں پر آپ، اور وہاں پر بھی آپ رہبانیت کے تحت نہ رہیں، آپ اپنے ساتھی بھی 2-4 لے جائیں اور جا کر جنگل میں اپنے قبیلہ سا بسا لیں اور ہنر مار کے کھایا کریں. تو اس طریقے سے آپ اس سارے نظام سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ صرف کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. جب آپ پریکٹیکلی ایک سیکولر لبرل، جس طرح آپ UK میں بھی رہے تو آپ سیکولر لبرل نظام کا حصہ ہیں، پاکستان بھی ایک اسلامی ملک تو بہرحال نہیں ہے آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق بھی، اور اس کے علاوہ آپ ایک سودی نظام کا بھی حصہ ہیں. تو جب یہ آپ سب چیزیں آپ پریکٹیکلی کر ہی رہے ہیں تو صرف کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ نے پریکٹیکلی بھی اپنے جو چیز آپ کہتے ہیں اسے آپ نے پریکٹیکلی بھی فالو کرنا ہے، تو پھر وہی جو طریقہ ایک میں نے بتایا کہ آپ کو کسی جنگل میں جا کر رہنا پڑے گا، اور آپ اپنے ساتھ اپنا قبیلہ بھی لے جائیں، اپنے جیسے سوچنے والے اور لوگ بھی لے جائیں، تاکہ آپ کو رہبانیت کا ڈر بھی نہ ہو. شاہ رخ علی اور کیسر راجہ کی جو ڈبیٹ زیب علی اردو کے چینل پر اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں تقریباً 21ویں منٹ پر یہ ایک اور بات ڈسکس ہوئی کہ جس میں راجہ صاحب نے علماء کے 22 نکات کا حوالہ دیا کہ جی 22 نکات میں انہوں نے اسلامی نظام کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کی ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی یہ چھوٹی سی ویڈیو اس میں 22 نکات ظاہر پورے ڈسکس نہیں ہو سکتے، لیکن میں آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں کہ ان 22 نکات میں سوائے اس چیز کے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ مسلمان ہوگا یا اس طرح کی ایک دو اور باتیں، تو باقی ان میں سسٹم تو کچھ ڈسکس ہی نہیں ہوا. جس طرح مثال کے طور پر آئین پاکستان ہے، یا مثال کے طور پر کسی آرگنائزیشن کا کوئی SOPs ہوتے ہیں، کوئی پروسیجرز ہوتے ہیں، آپ کو پراپر چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ ایگزیکٹلی سسٹم نے کیسے کام کرنا ہے. تو ویسی تو کوئی بات ہی نہیں ان میں. اچھا پھر اگر فار ایگزامپل 22 نکات کو لے لیا جائے تو ظاہر ہے اب آپ ان کے اوپر جب سسٹم بنانے بیٹھیں گے تو آپ پھر انسانی عقل لڑائیں گے، اور وہ 22 نکات خود بھی انسانی عقل کا ہی شاخسانہ ہے، لیکن آپ جب ان کے اوپر سسٹم بنائیں گے تو آپ انسانی عقل لڑا کر سسٹم بنائیں گے. تو جب آپ نے انسانی عقل ہی لڑانی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ تو پھر اگین اسی جو آپ کو فنڈامنٹل مسئلہ ہے لبرلزم، سیکولرزم یا دوسرے کسی بھی سسٹم سے، وہ ہے ہی یہ کہ بھائی وہ انسانی عقل کے بنائے ہوئے سسٹمز ہیں، اور آپ کے پاس کوئی ڈیوائن گائیڈنس ہے، ڈیوائن سسٹم آپ کے پاس موجود ہے. تو جب آپ نے اس ڈیوائن سسٹم میں، اس ڈیوائن گائیڈنس میں اپنی عقل کو ہی پھر شامل کرنا ہے پورا اس کو امپلیمنٹیبل بنانے کے لیے، تو پھر آپ کا اور لبرلزم، سیکولرزم، دوسرے سارے ازمز کا فرق ہی کیا رہا جب آپ نے اپنے اسلامزم میں بھی انسانی عقل کو ہی عمل دخل کا اختیار دے دیا، اور انسانی عقل کے تحت ہی آپ نے وہ سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے.
پھر اس میں ایک اور بات ہوئی جب یہ بات کی گئی کہ بھائی کون سا اسلام آئے گا، شافیوں کا، مالکیوں کا، حنفیوں کا، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، کس فرقے کا اسلام آئے گا؟ تو آپ نے یہ کہا کہ جی اسلامی نظام میں فرقوں کی حکومت نہیں ہوتی، صرف اسلام کی حکومت ہوتی ہے. تو بھائی یہ تو بات ایک لوڈیڈ آرگومنٹ ہے، کہہ لیں کہ ایک بات کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش ہے یا ایک جذباتی سی بات ہے. لیکن بھائی یہ بات پریکٹیکلی ایسے ہی ہے کہ فرقوں کی ہی حکومت ہوتی ہے. مثال کے طور پر سعودیہ میں وہابیوں کی حکومت ہے. جب تک وہاں پر اسلامی سو کالڈ اسلامی نظام کی کوشش کی گئی تو وہاں پر وہابیوں کی حکومت رہی. ایران میں شیعوں کی حکومت ہے. افغانستان میں اب دیوبندیوں کی حکومت ہے. تو یا تو آپ پھر کوئی پریکٹیکل اگزامپل دکھائیں نا کہ جو آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اسلامی نظام ہو. تو جب کوئی ایسا اسلامی نظام ہے ہی نہیں اور جہاں بھی وہ امپلیمنٹ ہوگا وہاں کسی نہ کسی فرقے کی حکومت ہی آئے گی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کسی فرقے کی حکومت نہ ہے. جس کی وہاں میجورٹی ہوگی، جس کا وہاں پر زور ہوگا، اس فرقے کی حکومت آ جائے گی اس ملک میں یا اس جگہ پر. تو یہ تو صرف ایک یوٹوپیا والی بات ہے، ایک خیالی سی بات ہے، خیالی پلاؤ بنانے والی بات ہے کہ جی اسلام میں صرف اسلام کی حکومت ہوگی. تو آپ کو پھر اس کی پریکٹیکل اگزامپل بھی دکھانا پڑے گی نا. آپ ہر وقت نو ٹرو اسکاٹسمین فیلسی لگا کر اس چیز سے نکل تو نہیں سکتے، یا اس آرگومنٹ کو یہ کہ یہ ان اکیڈمک سا آرگومنٹ ہے، یہ اکیڈمک بات نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے آپ اس آرگومنٹ کو ڈیفیوز نہیں کر سکتے. یہ آرگومنٹ بہت بڑا مسئلہ ہے اور آپ کو اس مسئلے کے لیے کوئی پریکٹیکل اگزامپل دکھانا پڑے گی کہ جس میں آپ کی سو کالڈ اسلامک انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کوئی اسلامی نظام نافذ ہو جہاں پر صرف اسلام کی حکومت ہو، کسی فرقے کی حکومت نہ ہو. اور لاسٹ بات یہ کہ آپ نے کہا کہ آئین پاکستان جو ہے اس میں سوائے 3-4 چیزیں نکال کر باقی چیزیں ٹھیک ہیں یا اصل اسلامی ہیں. تو اس چیز کو آپ ذرا کلیئر کر دیں کہ کیا آپ آئین پاکستان کو آپ کے اپنے ماڈل کے مطابق اصل اسلامی آئین سمجھتے ہیں؟ اور اس لحاظ سے تو پھر پاکستان ایک اصل آلموسٹ اصل اسلامی ریاست ہوگی. تو اس چیز کو آپ پہلے تو کلیئر کر دیں. اور اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ کی جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے، یعنی کہ پاکستان اس اسٹیٹ کے بہت قریب ترین ہے. پھر اگر آپ یہی بات کہہ رہے ہیں جو میں نے کہی، اور اگر آپ کی آئیڈیل اسٹیٹ پاکستان کی صورتحال کے بہت قریب والی ایک اسٹیٹ ہے، تو پھر تو آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں اور پھر آپ اپنا آئیڈیل بھی دیکھ لیں کہ آپ کیا چیز بنانا چاہتے ہیں یا پاکستانی عوام کو کس حال میں رکھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. کیسر راجہ اور شاہ رخ علی کی ڈیبیٹ ہوئی ہے زیب علی اردو کے چینل پر. تو اس پوڈ کاسٹ کے تقریباً 26ویں منٹ میں ایک یہ بات ڈسکس ہوئی جس میں عبید بھائی نے یہ فرمایا کہ دیکھیں جی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یا لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ایسا خیالات رکھتے ہیں، لیکن آپ کسی نمائندہ باڈی کا بتائیں کہ جو نمائندہ باڈی ایک فرقے کی دوسرے فرقے کو کافر مشرک کہتی ہو یا اس طرح کی باتیں اس کے حوالے سے کرتی ہو. تو اس میں عبید بھائی کی معلومات کے لیے میں بتاتا چلوں. مثال کے طور پر امام احمد رضا خان کی کتاب میں وہابیوں اور دیوبندیوں کو ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں کیا گیا اور انہیں ظاہر مسلمان نہیں سمجھا گیا. اسی طرح مثال کے طور پر جو امام عبدالعزیز ابن باز تھے، جو اہل حدیثوں کے یا حنبلیوں کے آپ جو بھی کہہ لیں، اس کے جو ایک نمائندہ فگر تھے جو سعودیہ کے اسٹیٹ لیول کے مفتی تھے، تو کیا آپ کے خیال میں وہ مزاروں پہ جانا، جو بریلوی حضرات ہماری چیزیں کرتے ہیں مزاروں پہ جانا اور پیر فقیر اور ان ساری چیزوں کو، کیا وہ اسلام سمجھتے تھے؟ بلکہ وہ ان سب چیزوں کو شرک سمجھتے ہیں. اور مطلب پاکستان میں جو وہابزم کی ایک لہر چلی، ایک مہم چلی بریلویت کے خلاف، مزاروں کے خلاف، مزاروں کو شرک سمجھنے والی، تو وہ بھی ظاہر سعودیہ فنڈڈ تھی. تو اب اگر اہل حدیثوں کی نمائندہ باڈی سعودیہ میں نہیں ہے، یا ابن باز جو ہے وہ اہل حدیثوں یا حنبلیوں کی نمائندہ باڈی نہیں تھے، یا امام احمد رضا خان جو ہے وہ بریلویوں کی نمائندہ باڈی نہیں، تو پھر نمائندہ باڈی کون ہے بریلویوں کی؟ اگر امام احمد رضا خان بھی بریلویوں کی نمائندہ باڈی نہیں تو پھر کون ہے بریلویوں کی نمائندہ باڈی؟ دوسری بات راجہ صاحب نے یہ کی کہ جی آپ عوامی سطح کی باتیں نہ کریں، آپ ریاستی سطح کی بات کریں. ریاستی سطح پر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں بنے گا. تو بھائی بات یہ ہے کہ جس بھی ریاست کی سطح پر سو کالڈ اسلام کو، اور جس کو اگین آپ اصل اسلام نہیں سمجھیں گے، نو ٹرو اسکاٹسمین فیلسی کے تحت، کیونکہ آپ نے ہر چیز کو کہہ دینا کہ جی یہ اصل اسلام نہیں، یہ اصل اسلام نہیں، یہ اصل اسلام نہیں. تو جس طرح سعودیہ میں کیا اسٹیٹ لیول پہ حنبلیت یا اہل حدیثیت سو کالڈ وہابزم سعودیہ میں اسٹیٹ لیول پر رائج نہیں تھا؟ یا ایران میں اسٹیٹ لیول پر شیعزم رائج نہیں ہے؟ یا پھر اب جس طرح افغانستان ریسنٹ ایگزامپل ہے، وہاں پر اسٹیٹ لیول پر دیوبندیت نہیں ہے. تو آپ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اسٹیٹ لیول کا یہ مسئلہ نہیں ہے؟ بھائی جب بھی اسٹیٹ لیول پر اس طرح کی کوئی چیز آئے گی تو وہ ہمیشہ فرقے کی صورت نہیں آئے گی. یا پھر آپ اپنی کوئی ایگزامپل دیں، اپنی کوئی ماڈل اسٹیٹ دیں آج کے دور میں کہ جہاں پر اسٹیٹ لیول پر آپ جس کو صحیح اسلام مانتے ہوں. اول تو آپ نے کسی چیز کو صحیح اسلام ماننا ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی چیز کو صحیح اسلام مانتے ہوں تو آپ کو اس ریاست کا آج کے دور میں ماڈل دینا پڑے گا جو فرقہ واریت کے خلاف آج کے دور میں کھڑی ہے. تو اسٹیٹ لیول کا آپ کو آرگومنٹ تو میں نے ایڈریس کر دیا، لیکن اب آپ ہر بات کو کہہ رہے تھے کہ جی عوامی سطح کی بات ہے، آپ نمائندہ باڈی کی بات کریں، آپ اسٹیٹ کی بات کریں. کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ بات عوام کی ہی ہوگی، عوام کی ہی لبرلائزیشن یا عوام کی ہی سیکولرائزیشن کی بات ہوگی، یا جو عوام میں رجحان ہے اس کی بات ہوگی. کیونکہ اگر مثال کے طور پر انویسٹر نے آنا ہے، یعنی کہ دیکھیں نا اس کا پیچھے مین پرپز تو معیشت، ایک کہیں نہ کہیں معیشت بھی اس کا مین پرپز ہے. تو اگر مثال کے طور پر انویسٹر نے آنا ہے تو انویسٹر نے آ کے آئین کے 2 صفحوں میں تو انویسٹ نہیں کرنا. آپ آئین میں لکھ دیں کہ پاکستان لبرل ملک ہے مثال کے طور پر،
کہ پاکستان سیکولر ملک ہے تو اس سے تو پاکستان کا پورا معاشرہ سیکولر ہو جاتا ہے یا پاکستان کا پورا معاشرہ لبرل ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو بھائی بات یہ ہے کہ بات عوامی سطح کی بھی ہوگی ساتھ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر بات کو عوام سے کھینچ کر لے جائیں اور آپ کہیں کہ آپ عوامی سطح کی بات نہ کریں, عوامی سطح کی بات نہ کریں, تو پھر کس کی بات کریں؟ مطلب جو ملک ہے, جو قوم ہے, جو اس دنیا میں سارا جو مسئلہ ہے وہ تو عوام کا ہی ہے نا. تو ہم نے آئین کے پرچوں میں 2 چیز لکھ دی, ہم نے سو پر اسٹیٹ کے کچھ 5-10 لوگوں کے بارے میں بات کر دی, اس کا کیا فائدہ؟ بات تو عوام کی ہی ہوگی اور عوامی آرگومنٹس کی ہوگی, عوامی سطح کی ہوگی اور ان اکیڈمک بات بھی ہوگی. جب آپ اس طرح کی عوامی بات, عوامی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو پھر ان اکیڈمکلی ہی وہ ڈسکس ہوگا, وہ عوامی سطح پر جا کر ڈسکس ہوگا. آپ ہر بار اس چیز سے بچ نہیں سکتے کہ جی عوامی سطح کی بات نہ کریں, فیس بک ٹرولز والی باتیں نہ کریں, ان اکیڈمک باتیں نہ کریں. بھائی جو عوامی سطح کی بات ہے, عوامی معاملات کو ڈسکس کرتے ہوئے, وہ عوامی سطح پر ہی وہ بات ہوگی. باقی اس ڈیبیٹ میں سیکولرزم اور اسلام کے حوالے سے کم و بیش یہی کچھ پوائنٹ بار بار ڈسکس ہوئے تھے مختلف طریقوں سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میں نے 2-3 ٹائم سٹیمپس کے ساتھ یہ پوائنٹ شیئر کیے ہیں, یہ ڈیبیٹ کے اس حصے کو, سیکولرزم اور اسلام والے حصے کو کسی حد تک کور کر دیتے ہیں. شکریہ.